खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और इस हिस्से में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। जो इस हिस्से का टॉपिक है वादा खिलाफ़ी, इस पर आप बात कर सकते हैं। और इस कॉल से पहले नबी इरशाद बारी ताला है, ये आपके साथ शेयर कर दूं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि और अहद पूरा करो, इसलिए कि क़यामत के दिन अहद की बाज़ पुरस होगी। और कुछ रवायात भी हैं, उस पर बात करेंगे। एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मौला अली मदद। बतूल सिस्टर्स हमारे साथ माशाल्लाह, वादे के मुताबिक आप आती हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अंकल आंटी क्यों नहीं आई? वो शायद बीमार थी और उम्मीद है कि कल आ जाएंगी, रेस्ट कर रही हैं। ठीक है अंकल। ठीक है अंकल, हम कसीदा सुनाना चाहते हैं। ज़रूर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुश नबी है, खुश खुदा है, आया दुनिया से मुश्किल कुशा है। खुश नबी है, खुश खुदा है, आया दुनिया से मुश्किल कुशा है। बीबी मरियम आपकी हट गई, फातिमा आई दीवार फट गई। सारी अज़मत क्या रज़ाए, आया दुनिया से मुश्किल कुशाए। सारी अज़मत क्या रज़ाए, आया दुनिया से मुश्किल कुशाए। जे अगर इस सुनादा मैं हशर तई मुझ खाना रांदा। जे अगर इस सुनादा मैं हशर तई मुझ खाना रांदा। करता दम दम मेरी सनाए, आया दुनिया से मुश्किल कुशाए। करता दम दम मेरी सनाए, आया दुनिया से मुश्किल कुशाए। मेरी उम्र तेरा जाना ते मुझ पड़ाए जा रहा मामा। मेरी उम्र तेरा जाना ते मुझ पड़ाए जा रहा मामा। लाल तेरे मेरी दुआ है, आया दुनिया से मुश्किल कुशाए। लाल तेरे मेरी दुआ है, आया दुनिया से मुश्किल कुशाए। खुश नबी है, खुश खुदा है, आया दुनिया से मुश्किल कुशाए। नारायण हैदरी या अली जज़ाकल्लाह। जीते रहो बेटियों। बहुत शुक्रिया। बतूल सिस्टर्स थी नाज़रीन डेरा इस्माइल ख़ान से। और जैसे इनसे हमने वादा किया है कि जो भी ये आएंगी तो कुछ ना कुछ ज़रूर सुना के वो जा सकती हैं, तो इन्होंने अपना वादा पूरा किया, हमने अपना वादा पूरा किया। और वादा खिलाफ़ी आज का हमारा टॉपिक है। और वादे से मुतालिक यही है कि जैसे ईमान वालों की और बहुत सी निशानियाँ अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं, हमने आइमा मासूमीन से सुनी है, तो ईमान वालों की, नेक लोगों की, मुत्तकी लोगों की एक निशानी ये भी है कि जब वो वादा करते हैं उसे हर हाल में पूरा करते हैं। और ये भी रवायत है कि वादे की तकमील के दौरान जो इंसान अब जिस भी हालत में होता है वो हालत इबादत की हालत तस्वर की जाती है। यानी वादे की तकमील के दौरान इंसान हालत इबादत में होता है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरू भाई। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह नकवी साहब, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल आपका टॉपिक जो आज रोज जो आ रहे हैं माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक टॉपिक लेके आ रहे हैं। मेहरबानी। तो वादा खिलाफी पे तो आज खुल के बात होगी। जरूर। वायदा बल्कि तो वायदा आप कहें, वायदा की तस्वीर पे बात करना चाहता हूँ कि कितने मासूम बच्चे हैं, बिल्कुल कितने मासूम तरीके से लेटे हुए हैं। बड़े। सिर्फ खतरा इतना ही है कि कहीं गिर न जाए, क्योंकि ऊंची डेस्क पे लेटे हुए हैं। जी जी। अगर उनकी हिफाजत इस तरीके से की गई है कि बच्चों को पता है कि हमें कुछ नहीं होगा और वो महफूज हैं, तो वो इस तरह सोना उनका सबसे बड़ी खूबसूरती और मासूमियत की बच्चे निशानी तो है। बस वो पक्के हुए बच्चे। लेकिन जहाँ तकी तक साहब, आपने इनको मिलाया पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के अवाम मासूम होने की वजह से उनको ये गारंटी नहीं है कि हम किस गड्ढे में गिरेंगे और किस वक्त गिरेंगे। ठीक है। क्योंकि इनके ये तो समझते हैं ना कि हमारे जो निगरान ऊपर हैं वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, और उनकी हिफाजत होती भी है। लेकिन पाकिस्तान में जो हालात हैं वो इस तरीके के हैं कि जो
جس بنیاد پہ پاکستان کے عوام سوتے ہیں وہ یہی تھا کہ ان کے پاس طاقت تھی، پاور تھی کہ وہ ووٹ کے ذریعے اپنے اچھے نگران لے کے آئیں گے جو ان کی حفاظت کریں گے. لیکن شومی قسمت یہ ہے فاروق بھائی کہ جو ان کی طاقت تھی وہ تو آپ کو گٹروں میں اور کوڑے کے ڈھیروں میں ملی. جو طاقت ان کی تھی وہ تو تماچا ان کے منہ پہ لگ گیا تھا. لیکن اب جو نگران ہے وہ ملک کے اندرونی حالات پہ تو کیا قابو کریں گے کہ ایک آدمی اگر آتا ہے تو وہ 6 گھنٹے ان کو ٹانگ کے رکھ دیتا ہے. تو اب تو ملک کے بیرونی حالات بھی اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو پاکستان کے معصوم عوام کس طرح سوئیں گے؟ ان کو نیند کیسے آئے گی کہ جبکہ ملک کے باہر بھی حالات اس قسم کے ہیں اور گھر کے اندر بھی حالات اس قسم کے ہیں کہ پہلے 2 دھماکے ہوتے تھے، اب 50 ہو رہے ہیں. پہلے 10 آدمی جاتے تھے، اب 50 جا رہے ہیں، شہادتیں لے رہے ہیں. تو معصوم عوام کس طرح سو سکیں گے اس نیند پہ؟ ہاں، جہاں تک وعدہ خلافی کی بات ہے فاروق بھائی، تو وعدہ تو وہ ہے جو وفا ہوا. تو دیکھنا اس بات ہے کہ کیا وعدے الیکشن سے پہلے وفا ہوئے ہیں کہ بجلی دیں گے 6 مہینے میں اور نہ بدل دینا. اب پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ ہی کوئی نام تجویز کر دیں کہ کیا نام رکھیں گے اس شخصیت کا جو کہتی کہ 6 مہینے میں بجلی نہ دیں گے تو ہمارا نام بدل دیں. آج نام آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں. ایک تو وعدہ یہ ہوا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ بجلی کے علاوہ اب 20% 25% بجلی کے بل اور بڑھ رہے ہیں، تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے. جو وعدے تھے وہ اس طریقے سے پورے کیے جا رہے ہیں کہ قوم وعدوں کرنے والوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ اب ہمارا آخری قطرہ خون کا ہے، یہ بھی آپ نچوڑ لیں تو پھر ہم زندہ نہیں رہیں گے. پھر ہم بے ہوشی کی حالت میں، جب بچے تو نیند میں صحت کی نیند میں سوئے ہیں، پھر عوام بے ہوشی کی حالت میں سوئیں گے جب ان کا خون بھی نچوڑ لیا جائے گا اس دور میں. تو جب وعدہ جھوٹوں کی بنیاد پہ ہوگا، جب جھوٹی ابتدا ہوگی تو پھر وعدہ نہیں ہے، وہ جھوٹ ہوگا. اور جھوٹ کبھی پورا نہیں ہوتا، جھوٹ اینڈ پہ جا کے ختم ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ضلالت ہوتی ہے اور اس کے بعد جو بےزتی ہوتی ہے جھوٹ بولنے والے کی، اور ایک جھوٹ کے اوپر کئی جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ جو اس کی خسارت ہوتی ہے وہ بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کیا. اب عوام اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اور ابھی ایک چینل پہ بات ہو رہی تھی کہ 2-3-4 دن کے بعد اب یہ ادھیڑنے لگے ہیں. الیکشن جو ہوئے ہیں نا پیچھے، اس کو ادھیڑنا شروع کر دیا، سویٹر کی طرح ادھڑ جائے گا اور ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی اور جھوٹ آپ کے سامنے ہو جائے گا. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتا، جھوٹ ہمیشہ انسان کو ذلیل کرتا ہے. وعدہ وہی ہے جو وفا کیا جائے اور وعدہ وہ ہے جو پورا کیا جائے. اسلام بھی کہتا ہے اور مسلمان کے لیے یہ سب سے بڑی شان ہے. تھینک یو جی، مہربانی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نقوی صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے گلاسکو سے اور وعدے سے متعلق بات کی اور اونچلی سطح پہ جیسے سیاستدانوں سے متعلق جو ان کے ریمارکس تھے وہ بھی ہے. اور ناظرین، ہم جو آپس میں وعدے کرتے ہیں، ہم جو آپس میں یار دوست وعدے کرتے ہیں، آپس میں جو ایگریمنٹس کرتے ہیں، اور شادی یہ بھی ایک وعدہ ہے کہ ہم جب سارے زندگی ساتھ رہیں گے، جئیں گے، مریں گے. اس طرح کی جو وعدہ خلافی ہے، جس طرح گھر اجڑ جاتے ہیں، اس پر بھی اگر آپ مائکرو سطح پہ، نچلی سطح پہ بھی آنا چاہیں تو ضرور آ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہم سیاستدانوں کے وعدے کی بات کر رہے ہیں. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی، مسلسل سید آپ کا واٹفورڈ سے. مہربانی شاہ صاحب. نقوی بھائی صاحب سے اگر آپ نے وعدہ کیا ہوتا کہ پچھلے الیکشن کے بعد جی ہاں جو رزلٹ ان کی پسند کے نہیں آئے تو وہ کیا کریں گے تو بہت اچھا ہوتا. آپ دونوں کی نوک جھوک سے ہم بہت مزہ لیتے ہیں. مہربانی. عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنا وعدہ پورا کرو، تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں. کسی کو معبود نہ مانو اور میں تمہیں اس کی جزا دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب سارہ علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا کہ میں جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو چھوڑ کر گھوڑے سے اتروں گا بھی نہیں، تو اسی طرح وہ پلٹ گئے تھے بغیر کچھ بتائے کہ کیا کرنا ہے، کیا رہنا ہے. یہ اللہ کے بادشاہ تھی. لیکن وعدے کا اس قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاس کیا کہ وہ گھوڑے سے اترے بھی نہیں اور واپس چلے گئے. جی آپ زیارت کی تعمیر کی بات کرتے ہیں، یہ وعدے وفا نہیں ہوتے، یہ سیاسی وعدے ہیں. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت قائد اعظم علیہ رحمت کا قصور کیا تھا. زیارت ریزیڈنسی اس پر حملہ کرنے سے کئی دہشت گردوں کو کیا ملا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، آپ اس پر غور کریں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسے فائدے کی بات ہو، کہیں وہ اپنے دشمنوں کو کم کر کے فرض کیا کسی ایک سیکٹ کو وہ دشمن سمجھتے ہیں تو ان کے لوگوں کو کم کر رہے ہیں، وہ بھی ایک کام ہے.
کوئی لوٹ رہے ہیں، کوئی سامان ان کو مل رہا ہے، وہاں سے کچھ بھی نہیں تھا، اس کے پیچھے کیا معرکات تھے، یہ کبھی تعمیر نہیں ہونے والی بات، زیارت کی بات ہے. آپ زیارت کی دوبارہ تعمیر شدہ عمارت کی زیارت کرنے کے شاید خاکم بدہان کبھی قابل نہ ہو سکیں گے، یہ نہیں ہونے والی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ مقصود حسین سید صاحب، بہت شکریہ. نوک جھونک کو آپ نے پسند کیا. بالکل نقوی صاحب سے مزہ آتا ہے کہ جب وہ پھر ایک ہی سائڈ پہ، اور میاں برادران کے یا نواز شریف حکومت کے خلاف تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نقوی صاحب کی کال کا انتظار رہتا ہے. کچھ جیسے میں ان وعدوں کی بھی بات کروں گا، جیسے ہمارے بزرگ دونوں محترم آئے ہیں، تھوڑا سا پرانا پاسٹ ہوتا تھا کہ کوئی بھی بڑا ہے گھر کا، کوئی بزرگ ہے، وہ زبان دے دیتا، جی زبان ہم نے دے دی ہے، تو اس پر قائم رہا جاتا، اس پہ پورا سٹینڈ لیا جاتا، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے بھی اس زبان کا پاس رکھا جاتا. لیکن اب جو ہے، اب تو کاغذات، اب سائنے، اب تمام جو وعدے ریٹن میں جو موجود ہوتے ہیں اس کو بھی بھلا کے اور اس کو بھی بالکل پس پش ڈال کے ہم نئے انداز میں دوبارہ چکمہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور افسوس کی بات کہ وعدہ خلافی کو اپنی عقل مندی اور دوسروں کی بے وقوفی سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہم نے وقتی طور پہ کسی سے وعدہ کیا ہے، اس کو توڑ کے اور اس کی دھجیاں بکھیر کے ہم اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں کہ دیکھیں میں نے اس کو کیسے دھوکہ دیا اور دوسرے کو کس طرح بے وقوف بنایا. اب تو وعدے کو توڑنا ایک کوالٹی بن چکا ہے کہ واہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے کس طرح سے ٹائم پاس کیا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں آج کل تو وعدوں کا حال ہے، یا چھوٹے وعدوں سے لے کے ہم اپنے بال بچوں سے بھی وعدہ کرتے ہیں کہ فلاں ہم نے کام کرنا ہے، اگر آپ نے وہ کوئی اچیو کر لیا تو وہ بھی وعدے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ؟ کالر اچھا. تو ہمارے ساتھ ناظرین ایک اور جو مختلف روایات بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. ایک جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ وعدے کی تکمیل کے دوران انسان حالت عبادت میں ہوتا ہے، یعنی جب بھی آپ کسی وعدے کی تکمیل کے لیے کوئی صحیح کر رہے ہیں، کوئی کوشش کر رہے ہیں، کسی کے لیے بھی آپ نے وعدہ کیا اور اس کو آپ نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو حالت عبادت میں آپ کا وہ ٹائم گزرا ہوتا ہے یا اس کو شمار کیا جاتا ہے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اور قرآن پاک میں ہے کہ عہد کرو تو پورا کرو. تو پورا کرنے سے متعلق ہم ایسے ہی ہے. اور کچھ عہد جیسے اگر حکومت کی بات کریں، حکومت بننے سے پہلے انہوں نے بہت سے لوگوں سے جو عہد کیے ہیں، وعدے کیے ہیں، چلے عام عوام سے وہ وعدے نہیں پورے کرتے، ایسے لوگوں سے، ایسی تنظیموں سے انہوں نے وعدے ضرور کیے تھے کہ جب ہم اقتدار میں آ گئے تو کسی کو سزائے موت نہیں دی جائے گی. وہ آپ نے وعدہ پورا دیکھ لیا. جو قیدی ہیں جیلوں میں وہ اتنی زیادہ، پہلے تو ہم انہیں فل سہولتیں دیں گے جیلوں میں، اور اگر جن کی باہر ضرورت ہوئی، بیرون ممالک میں ضرورت ہوئی تو ہم ان کو بالکل فری ہینڈ دیں گے. وہ اپنے ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل کو ٹوٹا ہوا دیکھ لیا. اور اپنے ایم این ایز، اپنے ایم پی ایز کو اتنا نوازیں گے کہ ان کو جو انہوں نے ظاہر خرچہ ورچہ کیا ہے ان الیکشن میں، وہ آئندہ کے الیکشن کے لیے بھی تیاری کریں گے اور ان خرچوں کو بھی کور کریں گے. تو یہ وعدے آپ نے پورے دیکھ لیے کہ آپ نے یہ وعدے تمام پورے ہوئے. ان کے تمام جو اخراجات ہیں اب تو غیر جماعتی بنیادوں پہ پنجاب کے الیکشن اسی وجہ سے ہوں گے کہ نیچے جو ناظمین ہیں، نیچے جو کونسلرز ہیں، ان کو فنڈز کم سے کم ملے. جو ایم پی اے یا ایم این ایز ہیں جن کے ساتھ کچھ وعدے کیے گئے ہیں ان کو ہم پورا کر سکیں. تو ایسے وعدے آئی ایم ایف سے کچھ وعدے کیے جاتے ہیں کہ ہمیں آپ اتنا قرضہ دیں، ہم بجلی بھی مہنگی کریں گے، پیٹرول بھی مہنگا کریں گے. وہ انہوں نے پورا کر کے دکھا دیا. تو ایسے وعدے جو انہوں نے پورا کرنا ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. عوام سے جو جیسے میں بات کر رہا تھا کہ وہ اپنی کوالٹی سمجھتے کہ ان کو ہم نے دھوکہ دے لیا، ٹائم ہم نے پاس کروا لیا، یہ تو ہم بہت ہی زیادہ ہنرمند افراد ہیں. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، آپ کیسے؟ جی الحمدللہ. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں آزاد لندن سے بات کر رہا ہوں. آزاد صاحب لندن سے، بہت شکریہ. میرا تعلق تو کوئی پاکستان سے ہے نہیں، ٹھیک ہے، نیچریا میرا دیش ہی ہے، اسلام مسلمان کا دیش ہے. تو اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ میری کافی غلطی میری خود کی ہے. پہلی تو ایک چیز ہے کہ وفاداری پہ ہوتی ہے. اچھا، یہ کتنے بڑے لوگ آ کے جو بھی وہ لوگ وعدہ کرتے ہیں، اسلام کو تو چھوڑ ہی دو، اسلام ہوتے تو یہ بات ہوتی ہی نہیں. تو وہ لوگ کو حکومت چلانے کے لیے یہ ساری بات کر کے وہ آ جاتے ہیں حکومت چلانے کے لیے. باقی ابھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ
عوام میں کتنا فالٹ ہے. عوام میں وفاداری ہے, عوام میں بھی وفاداری نہیں ہے. دیش کی وفاداری جو نہیں ہوتی ہے تو وہ دیش کے لیے کبھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ آج آپ دیکھ لیں پاکستانی عوام بھی کتنے باہر نکلے, وہ لوگ کا بھی نام اتنا خراب ہو گیا ہے, ٹو بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. شاید کافی پاکستانی کو یہ برا لگے, باقی یہ حقیقت ہے. میں بولتا نہیں ہوں کہ سارے پاکستانی ایسے ہیں, باقی وہ اتنا نام بگاڑ دیے, عوام بھی نام بگاڑ دیے, کیونکہ وہ دیش کی پرواہ کرتے ہی نہیں. تو میرے کو لگتا ہے کہ یہ پروسیس کے لیے عوام کو انفیکٹ کافی سوچنا چاہیے کہ ہمارا دیش کو ہم کیوں اتنا بدنام کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو انشاءاللہ کہ یہ میرا میسج جو لوگ کے پاس پہنچے گا تو اس کے بارے میں وہ سوچ سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہماری خود کی فالٹ ہے. یہ حکومت چلانے والے ابھی اپنا کون نیا شریف ہے, میرے کو لگے اس کی 3rd ٹرم ہے کہ وہ 3 دفعہ آ چکے. بالکل اس صحیح. نے کیا کیا؟ اس نے کچھ نہیں کیا. وہ پرومس دے کہ ابھی عوام سوئی ہوئی ہے, اس کو پتا ہے کہ وہ آدمی آ کے چلا گیا, کچھ اس نے کیا نہیں ہے. دوسرا ہے کہ یہ اپنا زداری, ابھی زداری کے آپ بیک گراؤنڈ دیکھو, اس میں کچھ ہے ہی. جو آدمی کا نام اتنا برا ہے اس کو جو گادی پہ حکومت چلانے کے لیے دے دو تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ اس کا پیسے کے علاوہ کوئی مطلب ہے ہی نہیں. نہیں اسلام سے مطلب ہے, نہیں دیش سے مطلب ہے, نہیں عوام سے مطلب ہے. اس کا تھا کہ میں پیسے بنا لوں. نہیں, وہ سارے پیسے ہمارے جو پاکستانی کے پیسے یا ہر مسلمان کی کنٹری کے پیسے, وہ ایک پائے ساری دنیا کے باہر کھڑے. ویسٹرن کنٹری کبھی آپ کی دوست نہیں ہو سکتے. ہمارا انویسٹمنٹ ہمارے کنٹری میں ہم نہیں کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. تھینک یو, آپ نے میرے کو چانس دیا بولنے کا. بہت شکریہ آزاد صاحب لندن سے آپ شامل ہوئے. آپ کا بہت شکریہ, بہت اچھے کومنٹس آپ نے اور بالکل نیوٹرل انداز میں آپ نے کومنٹس دیے ہیں. عوام خود ہی اپنے ساتھ وفا نہیں کرے گی تو پھر ظاہر ہے لیڈرز ان سے اور زیادہ سوا سے ہوں گے, اور زیادہ برے حالات سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا. زرداری صاحب کی بھی آپ نے اچھی خاصی تعریف کی تو مجھے اس پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فروخ صاحب لندن سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ یعقوب صاحب. جناب آپ کو مدب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور آپ لوگوں کی باتیں بھی سن رہا ہوں اور شہزادوں کی باتیں بھی سن رہا ہوں. مہربانی. تو وعدہ خلافی جو آپ نے آج ٹاپک رکھا ہوا ہے جی, یہ بہت خلاف ورزی کرنے والا آدمی جو ہے وعدے کی, یہ شیطان کا ساتھی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بیماری سے لوگوں کو بچائے. وعدہ پورا کرنا یہ اللہ والوں کی شان ہے اور اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں چاہے جان بھی چلی جائے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی وعدہ کرے اور اس وعدے کو پورا کرے, اور جو بات کرے وہ سچی بات کرے اور وعدہ خلافی مت کرے. یہ شیطان کا شہوہ ہے, اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو خراب کیا جا سکتا ہے. تو میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری بات سنتے ہیں اور بات سمجھتے ہیں اور مجھے یاد کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ بھی وعدہ کرتا ہوں اگر آپ اسی طرح یاد کرتے رہے اور میری باتوں کو سنتے رہے تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ ہدایت پر ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہدایت پکڑیں گے اور اللہ تعالی تک رستہ بنائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ باتوں کو سنیں اور ان کو سمجھے اور سمجھ کر ان کے مطابق زندگی گزارے. اور خاص کر مطلوب صاحب جو برمنگھم سے مجھے یاد کرتے ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو بھی ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی رحمت میں داخل کرے اور اچھے بندوں میں شامل کرے اور اچھی عادتیں ڈالے تاکہ وہ اسی طرح لوگوں کی باتیں سنتے رہے اور ان کی تعریفیں کرتے رہے. اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں اور آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ اور ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ. بہت شکریہ. معاف کیجیے گا, محمد یعقوب صاحب لندن سے آپ شامل ہوئے اور بالکل آپ کی جو باتیں ہیں بہت لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور آپ کو دعائیں بھی دیتے ہیں اور آپ کی باتیں وہ سننا بھی چاہتے ہیں. بہت ہی پیاری سادی سی اور کچھ نہ کچھ اس میں بات ضرور ہوتی ہے, بات کے اندر بات ہوتی ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام فروغ بھائی. یا علی مدد. مولا علی مدد. انور شاہ صاحب بسم اللہ. جی فروغ بھائی آپ ماشاءاللہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. جی جزاک اللہ مہربانی. آپ کو زندگی تندرستی عنایت کرے, خدا آپ پہ کرم کرے الہی آمین. اور اپنی بیٹی کو بھی تندرستی دے الہی آمین. آپ کے ساتھ شامل ہو جلدی. اور چند اشعار فروغ بھائی حالات حاضرہ پر روشنی پہ. جی بسم اللہ. جی یا رب ظہور کر دے وقت امام کا, یا رب ظہور کر دے وقت امام کا, کوئی نہ رہا پاسباں عدل و انصاف کا. یا رب ظہور کر دے وقت امام کا, کوئی نہ رہا پاسباں عدل و انصاف کا. اتنا خود غرض ہو چکا ہے مسلمان, اتنا خود غرض ہو چکا ہے مسلمان, ضمیر بک چکا ہے انسان کا. اور جو ظلم کو دیکھ کر پھر بھی دیتے نہیں حق کا ساتھ, اور جو ظلم کو دیکھ کر پھر بھی دیتے نہیں حق کا ساتھ, ایسے کم ظرفوں پہ پڑتی ہے سارے جہاں کی لعنت. اور جو حق پر لٹا دیتے ہیں اپنا گھر بار, ایسے مومنوں کا رہتا ہے زمانے میں سدا نام. اور آخر میں انسانیت کی راہ پہ چلنا سکھا گئے حسین. سبحان اللہ. انسانیت کی راہ پر چلنا سکھا گئے حسین. چراغ گل کر کے حق کا راستہ دکھا گئے حسین. واہ واہ واہ. اور جن کے ارادوں کو بدل نہ سکا یزید کا ظلم و ستم, اور جن کے ارادوں کو بدل نہ سکا یزید کا ظلم و ستم, اسلام کی حیات میں شمع جلا گئے حسین. سبحان خدا حافظ فروغ بھائی, دعاؤں یاد رکھنا. الہی آمین. جزاک اللہ شاہ صاحب, بہت شکریہ. آپ شامل ہوئے ناروے سے اور آپ نے دعائیں بھی دی اور حالات حاضرہ پر بھی روشنی ڈالی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور ناظرین, وعدے سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں, اور ضروری نہیں کہ اس حوالے سے آپ جو بہت ہی ہم اس پر وسیع ہے, ایک ایسا ٹاپک ہے, ایک ایسی بات ہے کہ ہم اس کو سیاستدانوں پہ بھی فٹ کر سکتے ہیں, کسی بھی شخصیات پہ, جو بڑی شخصیات ہیں ان پہ فٹ کر سکتے ہیں, لیکن اپنے آپ پہ بھی ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہوگا کہ ہم کتنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں, ہم اپنے معاہدوں میں کتنے وعدے کے اوپر اسٹرکٹ رہتے ہیں, اور جو دیگر ہمارے دوست ہیں وہ کتنے وعدوں پہ عمل کرتے ہیں. اس پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں. کالر آ چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق صاحب, میں نقوی بول رہا ہوں. بہت شکریہ نقوی صاحب. آپ کا یہ ٹاپک ہے, آپ پروگرام بھی بہت اچھا کر ہی رہے ہیں. مہربانی. بڑے اچھے لوگوں نے اچھی باتیں کی. مقصود شاہ صاحب نے تو بہت ہی اچھی باتیں کی. جزاک اللہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل جو خلاف ورزی کے پر زور ہے وہ زیادہ تر سیاستدانوں کے متعلق ہے, اس لیے کہ آج کل سیاست ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ضمن انتخابات ہو رہے ہیں, ہم لوگ زیادہ تر ریاست کی یا نیکی یا برائیوں کا اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے, ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں, اس لیے زیادہ تر ہم اس کے متعلق سوچتے ہیں. لیکن اصل میں دیکھا جائے تو یہ وعدہ خلافی جو ہے ایک انسانی کمزوری ہے, انسان کی اخلاقی کمزوری ہے. جی. اس میں چاہے وہ سیاستدان ہو یا ایک عام انسان ہو, کسی قسم کے بھی کسی بھی فیلڈ کا ہو, اگر وہ کسی بات کا وعدہ کرتا ہے اور پھر اس کو پورا نہیں کرتا, ایفا یا عہد نہیں کرتا, تو یہ اس کی بڑی اخلاقی کمزوری ہے, جس کی جڑیں جو ہیں وہ اس کے گھریلو تربیت, تعلیمی تربیت اور ماحول سے جا کے ملتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے علامہ میرے والدین کی بخشش بہت فرمائے, جتنی بھی اچھی اخلاقی باتیں ہوتی تھیں وہ ہمیشہ ان پر زور دیا کرتے تھے, اور وعدہ خلافی کے متعلق وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو جب بھی اس بات کرو سوچ سمجھ کے کرو, وعدہ کرو تو یہ سوچ سمجھ کے کرو کہ تم اسے پورا کرنا ہے, اور جب وعدہ تم کر چکو تو اس وقت چاہے تمہیں بعد میں نقصان اس کے پورا کرنے کے لیے اگر تمہیں بعد میں نقصان بھی اٹھانا پڑے تو تمہیں اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے. یہ ایک اخلاقی اور دینی تمہارا فرض ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وعدہ پورا نہ کرنا جو ہے یہ انسانی کمزوری جو ہے, جس کے اندر ہماری مذہبی معاملات سے دور ہونا, یا والدین کی تربیت میں کمی ہونا, یا یہ کہ اپنے تعلیم کے اندر ہمیں یا ماحول کے اندر ہمیں ایسے لوگوں کا ملنا یا ایسی تعلیم ملنا کہ جس میں ہم کو صحیح راہ نہ دکھائی گئی ہو, تو وہ ہے. اور یہ ایک بے وفائی قسم کی چیز ہے.
تو بقول غالب کے وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. واہ واہ. یعنی وعدہ خلافی کرنا تو بہت ہی بری چیز ہے. جی ہاں. وعدہ پورا کرنا چاہیے، ایک وفاداری ہے. اور غالب کہتا ہے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان. تو سچی بات یہ ہے کہ وعدہ پورا کرنا جو ہے، وہ وعدہ آنے کا وفا کیجیے، یہ کیا انداز ہے، تم نے کیوں سونپی ہے اپنے گھر کی دربانی مجھے، اس قسم کی شکایتیں پھر پیدا ہوتی ہیں. اور بعض اوقات یہ شکایتیں بہت سیریس قسم کی ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وعدہ پورا کرنا ایک اخلاقی اور ایک انتہائی دینی فرض ہے، اور جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا تھا، مقصود صاحب نے، اور اس کو پورا کرنا بڑا ضروری ہے. پورا نہ کرنا چاہے یہ ایک بہت بڑا انسانی عیب ہے. کیا کہنا ہے؟ میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا. السلام علیکم. بہت شکریہ، بہت شکریہ نقوی صاحب، جزاک اللہ. بالکل بہت بڑا انسانی عیب ہے وعدہ خلافی. اور ایک اور جو بات آپ نے فرمائی کہ کوئی کسی بھی جذبات میں آ کے، خوشی کے جذبات میں آپ کے کسی سے کوئی ایسا وعدہ نہ کر لیں. عموماً ہم وعدہ کرتے ہیں، بیچ میں کوئی ایسی نیت بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے اس کو توڑنا ہی توڑنا ہے. خوشی میں آ کے یا بعض اوقات جذبات میں آ کے ہم وعدہ کر دیتے ہیں کہ میں آپ کا یہ بھی کام کر دوں گا، لیکن پھر جب اس کو کرنے کے لیے ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں، اپنے آپے سے باہر، اپنے اختیار سے باہر ہو کے کوئی ایسا وعدہ ہمیں کسی دوسرے سے کرنے نہیں چاہیے. کسی کو جھوٹا ایسا لارا لگا دینا، یا جسے کہتے ہیں نا کہ جھوٹے وعدے دے دینا، اس طرح جذبات میں آ کے وہ آپ کو بھی مشکل میں ڈالتا ہے، اور پھر جس سے ہم نے وعدہ کیا ہوتا ہے اس کا بھی دل ٹوٹتا ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. یا علی مدد فاروق بھائی. مولا علی مدد، ماشاءاللہ حیدری صاحب. السلام علیکم فاروق بھائی. یا علی مدد، سلامت رہو. یا علی مدد کہنے والوں سلامت رہو. پاک حسین کی عزاداری کرنے والوں سلامت رہو. فاروق بھائی آپ کے بچے سلامت رہے. ہدایت ٹی وی آپ کی کنٹرول روم والے سلامت رہے. پوری خاندان سلامت رہے. ازما بیٹی سلامت رہے. یزدان بھائی سلامت رہے. مولانا غلام علی صاحب اور سلامت رہے. پوری ٹیم سلامت رہے. جس نے ٹیم کو اور ہدایت ٹیم کو بنایا اور سلامت رہے. اس ہدایت ٹی وی والے جو بھی ہے سب کو مولا حسین سلامت رکھے. سب کا زندگی کا سفر بخیر ہو، زندگی دراز ہو. مولا حسین کے صدقے میں آباد رہو. سوا امام کے غم کے سوا کوئی غم نہیں دیکھے. الہی آمین. میرے بھائی فاروق، یہ جو وعدہ ہے، وعدہ تو مردوں کی چیز ہے. وعدے مرد کرتے ہیں. وعدے جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے. جو وعدے کی خلافی کرتا ہے وہ منافق ہے. جو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ مرد نہیں ہے. جو وعدے کی خلافی نہیں کرتا ہے وہ انسان نہیں ہے. اس انسانیت کے لیے ایک یہ بڑا لفظ ہے وعدہ. وعدہ وہ چیز ہے جس میں دین بھی قائم ہے، اسلام بھی قائم ہے. میری پوری کائنات بھی اس وعدے کے اوپر قائم ہے، اور پاک رسول کی رسالت بھی اس کے اوپر دائم قائم ہے. مولا حسین کا دین بھی اس وعدے کے اوپر قائم دائم ہے. کیونکہ مولا حسین نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے نانے ہو. جب تک میرے دل میں دل ہے اور جب تک میری سانس میں سانس ہے آپ کا دین زندہ رکھیں گے، پائندہ باد رکھیں گے. کیونکہ کربلا کا میدان بھی شاہد ہے اور پاک رسالت کی رسالت بھی شاہد ہے. وہ معراج خدا بھی شاہد ہے. پوری کائنات بھی شاہد ہے. جو وعدے کی خلافی کرتا ہے وہ کائنات میں پیدا نہیں ہوتا. تو اچھا تھا. اور وعدہ کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے. وعدے کی خلافی کرنا ایک بڑی ناچیز قوم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے ساتھ وعدے کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اس ملک کو اوپر کروں گا، اس ملک کو سونیا کی چڑیا بناؤں گا، لیکن ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اس ملک کی جو بھی آتے ہیں وعدے کی خلافی کرتے ہیں. میں تو ان کو یہ دعا دوں گا کہ میرے بھائی خدا کے واسطے اس ملک کو سلامت رکھو. جو آپ لوگوں نے وعدے کیے اس وعدے کو سلامت رکھو. جو اس ملک کے لیے آپ نے اسمبلی میں قسم اٹھائے اس قسم کو بھی سلامت رکھو. اور اس اسمبلی میں
کیونکہ جب موت نہیں ہوتا ہے تو یہ طرف گھنٹہ شروع ہوتی ہے تو یہاں دھاندلی ہوئے گی، یہاں یہ ہوئے گا، تو پاک ہماری فوج جو ہے وہ پاک صاف ہے، اور اس جو کرتی ہے، اور یہ جو الیکشن ہوتی ہے جب آرمی کھڑی ہوتی ہے، خدا کی قسم کسی کی مجال نہیں ہے جو اس میں انصافی کرے، اس میں جھوٹ کرے اور دوسری جگہ پہ دوسرا ووٹ ڈالے، یہ ناممکن ہے، کیونکہ ہماری فوج پاک ہے، صاف ہے، اور اس ملک کی رکھوالی ہے، اور اس ملک کو دائم قائم رکھنے والی ایک آرمی ہے، اور دوسرا جو ہے سچا وزیر اعظم، سچا وزیر خارجہ جو ہوتا ہے وہ بہت بڑے وعدے کرتے ہیں اور وعدے کی خلافی کرتے ہیں۔ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے فاروق بھائی، کیونکہ جوانوں کا کام ہے وعدہ کرنا اور وعدے پہ نبھانا رہنا۔ جزاک اللہ عزیز صاحب، بھی یہ ہے، میری غیرت بھی یہ ہے، میرا ایمان بھی یہ ہے، کیونکہ اس بنی میں انسان میں جو کچھ ہوا ہے اس وعدے کے لیے ہوا ہے، کیونکہ یہ وعدہ بہت بڑی چیز ہے، وعدہ ایک پاک رسول کا ہے، وعدہ ایک پاک خدا کا ہے، کیونکہ خدا واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ تمام انبیاء کے بعد میں آپ کو پاک صاف رکھوں گا اور آپ کے بعد کوئی انبیاء نہیں آئے گا، اس کے بعد آپ کی امامت آئے گی، وہ بھی آپ کی پاک صاف ہوئے گی، اور آج تک کل سے لے کر آج تک، اس دن سے لے کر آج تک یہ دنیا بھی قائم ہے، رسول کی رسالت بھی قائم ہے، مولا علی کی ولادت بھی قائم ہے، پاک حسین کی شہادت بھی قائم ہے، یہ پوری دنیا قائم ہے، صرف اس وعدے کے ساتھ کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا دین بھی سلامت رکھوں گا، آپ کا مسلم بھی سلامت رکھوں گا، بہت شکریہ عزیز صاحب، بھی سلامت رکھوں گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بالکل آپ کا وعدے سے متعلق بہت ہی اچھی باتیں ہم نے سن لی، کچھ باتیں ریپیٹ بھی ہو رہی تھی، اس لیے میں چاہ رہا تھا زیادہ جو کالرز ہیں وہ انتظار نہ کریں۔ مردوں کی صفت آپ نے وعدہ قرار دیا اور وعدہ خلافی کرنے والا آپ نے منافق قرار دیا، بالکل صحیح ہے۔ ایک پوائنٹ جو آج بھی آپ نے دیا ہے، جو حلف اٹھاتے ہیں کسی بھی عہدے کے اوپر جانے سے پہلے جو حلف اٹھایا جاتا ہے، وہ بھی ایک قسم کا وعدہ ہوتا ہے کہ ہم ملک و قوم کی خدمت کریں گے، اپنے مفاد پر قربان کر دیں گے، بلکہ اپنے مفاد پر ترجیح دیں گے ملک کے مفاد کو۔ تو اس سے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ یہ تمام جو عہدیداران ہیں، تمام جو سیاستدان ہیں، یہ حلف اٹھاتے ہیں اپنے عہدے سے جانے سے پہلے، تو حلف کی دھجیاں یہ خود ہی بکھیر دیتے ہیں جب اپنے مفاد کو سب سے پہلے یہ مقدم رکھتے ہیں۔ تو دین اسلام میں وعدہ اور وعدے پر عمل کرنا، اس کی تو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور ایمان والوں کی نشانی قرار دی ہے۔ وعدے سے متعلق ایک روایت ہے کہ جو مسلمان عہد کی پابندی نہ کرے اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے، اور روز قیامت اس کی کوئی نفلی اور فرض عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور روایت ہے کہ عہد توڑنے والی قوم میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ جگہ جگہ ہم جو لڑائی جھگڑوں میں اور اس طرح کی آپس میں مدبھیڑ جب ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے وعدوں کا پاس نہیں کرتے۔ کوئی بھی عہد کیا ہے، کوئی بھی ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے، اس کو ہم نے ہمیشہ توڑا ہے۔ ایک ایگریمنٹ بہت ہی نیک لوگوں کا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک واقعہ، ایک مولانا صاحب ہے، بہت ہی معزز مولانا صاحب، قافلے مختلف زیارات پہ ان کی رہنمائی میں جاتے بھی ہیں۔ انہوں نے ایک قصہ، ایک واقعہ مجھے سنایا، ہمارے لوگوں دوستوں کو سنایا، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کس طرح سے جو پیسہ ہے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے وعدے کی تکمیل میں، اور وعدے وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں، پیسے کے حصول اولین ترجیح بن جاتے ہیں۔ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ وعلیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ بھائی ٹی وی سے نہ سنیں، آپ لائیو ہیں، چھوڑ دیں ٹی وی کو اور ٹیلی فون سے بات کریں۔ جی تھوڑا اونچا بولے بھائی۔ پاکستان سے بات کر رہا ہوں، سید صہیب حسین نقوی۔ ماشاءاللہ، نقوی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی کہنے کے
لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے آپ کا پروگرام دیکھا، بہت اچھی آپ کی گفتگو بولنے میں آپ کے بہت سلیقہ تھا، اسی لیے کال کی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی۔ کہنے کو تو اتنا کچھ ہونا چاہیے کہ ٹائم ختم ہو جائے اور آپ کی باتیں ختم نہیں ہونی چاہیے۔ آپ پاکستان سے بات کر رہے ہیں، کسی بھی ایشو پہ آپ چھیڑ دیں تو آپ تو اس جگہ پہ رہ رہے ہیں جس کی وجہ سے تمام دنیا بول رہی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہنے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بس آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ الہی آمین، الہی آمین۔ چلے بھائی، بہت شکریہ۔ ہم اپنے جو آپ کے ہم سب کے جو مسائل ہیں، جو پریشانی ہے، ہم اس پر بات کرتے ہیں، دیگر کالرز بات کرتے ہیں، اور بالکل ایک سچویشن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ اتنا چکنا چور، جیسے زخموں سے چکنا چور ہو جائے، کہ اتنے زخم لگ جائیں تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے درد ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی بھی ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہیں، کس ایشو پہ بات کریں، کس مسئلے پہ بات کریں۔ تو انہوں نے کہا کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور بس دعا کریں۔ بالکل صحیح بات ہے، یہ بھی عکاسی ہوتی ہے کہ کیا حالات ہیں وہاں پہ۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، علی جی، مدد۔ مولا علی مدد موسوی صاحب۔ الحمدللہ فاروق بھائی، کل شام میں جو ہے یہاں پر 12 بجے کے قریب رات کے سنا قیام اعظمی کو، بہت اچھا دیکھا۔ خدا ہدایت کو اچھا رکھے۔ ایک مولوی سے، ایک شاعر سے سب سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے زبان سنتے ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ الہی آمین، خدا اچھا رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ خیبری یا علی، نعرہ صدری یا علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، لبیک یا حسین۔ ہدایت ٹی وی زندہ باد، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ شکریہ، بہت شکریہ موسوی صاحب۔ کیا کہوں، کس طرح شکریہ آپ کا ادا کروں۔ آپ آتے ہیں اتنی محبت سے، ہولڈ بھی کرنا پڑتا ہے، اور امریکہ میں اس وقت ارلی مارننگ بھی ہے، اور آپ بھی اب خود بھی عبادت کرتے ہیں، عبادت میں ہمیں بھی شامل کرتے ہیں، اور اچھی باتیں بھی ہم سے شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، جتنی دیر میں کالر آئے، میں واقعہ بتانے لگا تھا کہ ہمارے چند زائرین جو ہیں وہ جیسے بارڈر پاس کیا جاتا ہے ایران سے عراق یا عراق سے ایران، مولانا صاحب نے مجھے بتایا کہ کوئی بارڈر کراس کرنا تھا، اور ایک جو زائر تھا، ایک جو بندہ تھا، ان کے پاس کرنسی جو تھی، پیسے جو تھے، وہ جتنی لمٹ ہونی چاہیے، فرض کیا کسی کے پاس 5000 پاؤنڈ تھے، تو اس بارڈر کے اوپر یہ قانون تھا کہ ہر بندے کے پاس جو ہے وہ 2000 سے زیادہ پیسے یا پاؤنڈز نہیں ہونے چاہیے۔ میں مثال بات کر رہا ہوں۔ تو اس شخص کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ دیگر جو زائرین ہیں اپنے اگر 5 یا 10,000 پاؤنڈ تھوڑے سے ڈیوائیڈ کر لیں، ان لوگوں کو دے دیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا کم ہے اس لیمٹ سے، تو ہم یہ بارڈر کراس کر کے اس بھائی کو یا اس جو بھی جن کی اصل رقم تھی ان کو واپس لوٹا دیں گے، تاکہ یہ آپ رہ نہ جائیں کسی انداز میں اگلے ملک میں جانے کے لیے۔ ایسا ہی ہوا، جو انچارج تھے انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں میں جو 8-10 ہزار پاؤنڈ کی رقم تھی وہ بانٹ دی گئی، تاکہ جو ایک لمٹ جو ایک تھی 2-3 ہزار جتنی بھی تھی، اس سے نیچے رہ کے تمام لوگوں کے پاس رقم ہوتی، بارڈر کراس کرتے وہ رقم واپس اسی اصل حقدار کو یا اصل مالک کو مل جاتی۔ جیسے ہی بارڈر کراس کیا ہے اور دوسرے ملک میں داخل ہو گئے ہیں، اور یہ مولانا صاحب مجھے بتا رہے ہیں جو انچارج تھے اس قافلے کے، تو جیسے ہی کچھ رقومات واپس مانگی گئی اس شخص نے جو اصل مالک تھا، تو جو زائرین تھے انہوں نے کہا کہ بھائی کون سی رقم، کسی نے کہہ دیا ہمارے پاس سے گم ہو گئی ہے، کسی نے کہہ دیا ہمیں تو آپ نے دی نہیں تھی۔ تو یہ وعدہ خلافی ایسے لوگوں کی کہ جس نیک مقصد کے لیے وہ جا رہے ہیں، لیکن پیسے کی لالچ نے اس تمام وعدے کو خاک میں ملا دیا، اور وہ جو کس عبادت کے لیے وہ جانا چاہ رہے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو ایسی جو لالچ ہے یہ بعض اوقات وعدے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، وعدے کی تکمیل میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ پہلے وعدہ شاید کیا ہوتا ہے بالکل ٹھیک، کوئی کسی نے آپ کے پاس امانت رکھوا دی، کوئی لاکھوں روپیہ رکھوا دیا، کوئی جائیداد، یا فرض کیا آپ جیسے یورپ میں بیٹھے آپ اپنا مکان یا کوئی جائیداد پیچھے
लोगों को देकर गए हैं, तो जब आप वापस जाते हो कहते हैं भाई कौन सा मकान, कौन सी जायदाद, कौन सा पैसा, आपने तो मुझे दिया ही नहीं। तो इस अंदाज में भी लालची अफराद जो है वो अपने वादे की धज्जियां बिखेरते हैं। बातें जारी रहेंगी, वादे खिलाफी पर आज बात कर रहे हैं एक वादे के साथ कि इस ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आएंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।